अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाजरीन, अभी आम इंतखाबात की कोई तारीख अनाउंस नहीं हुई है और ना ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ऐसी किसी तैयारी या आमादगी का इजहार किया गया है कि वो इलेक्शन कराने के लिए तैयार है। लेकिन इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि मुल्क में माहौल ऐसा बन चुका है कि जैसे आम इंतखाबात बिल्कुल करीब हों या अनाउंस हो चुके हों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जलसे पे जलसा हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इलेक्शन का मुतालबा लिए सड़कों पर थी ही, अब हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी हमें सड़कों पर नजर आ रही है। कल भी उनकी जानिब से जलसा किया गया और आज वजीर आजम साहब खुद मैदान में उतर आए। इतना ही नहीं, अब हमने ये भी सुना है कि बहुत दिनों से मंजर आम से गायब मौलाना फजल रहमान ने भी अवाम में आने का फैसला कर लिया है। वो भी कराची में एक जलसा करने जा रहे हैं और उसके बाद उनका भी मजीद जलसों का प्लान है। तो ये हो क्या रहा है? मुख्तलिफ सियासी जमातें इलेक्शन मोड में नजर आ रही हैं, लेकिन इलेक्शन मूड में नजर क्यों नहीं आ रही हैं? ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस सारी सूरत हाल में आखिर एक दफा फिर से महंगाई ने भी सर उठा लिया है। महंगाई का टॉपिक काफ़ी दिनों से मंजर से गायब था, लेकिन अब ना सिर्फ तकारीर का हिस्सा बना है बल्कि इसके साथ साथ दोबारा आम आदमी पर बोझ बनता भी नजर आ रहा है। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इसके ऊपर लब कुशाई की और बताया कि वो किस किस तरीके से आवाम के लिए जो महंगाई है वो दूर करने के लिए ना सिर्फ ये इरादा रखते हैं बल्कि जज्बात भी रखते हैं। और दूसरी जानिब आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी ये कहा कि अब कोई महंगाई का जिक्र आखिर क्यों नहीं करता, वो भी कुछ शिकवा को ना दिखाई दिए मीडिया से भी। लेकिन बहरहाल जो सियासी माहौल है, इसमें कौन किसके साथ खड़ा है, आने वाले दिनों में क्या मंजरनामा बनने जा रहा है, पसे पुश्त क्या है और सामने क्या, इस सब के हवाले से गुफ्तगू होगी। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ और पहले चलेंगे इमरान साहब की तरफ। इमरान साहब, क्या इलेक्शन होने वाले हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि अभी इलेक्शन नहीं होने वाले। अच्छा। लेकिन क्यों थक रहे हैं फिर ये सारे अभी से? नहीं, ये थक नहीं रहे, ये टेम्पो बना रहे हैं। जैसे वो आपको पता है, जब क्रिकेट देखती है ना आप बड़े शौक से, तो वो जब बॉलर है वो बॉलिंग करने से पहले वार्म अप होता है, उसी तरह ये अपने आप को वार्म अप कर रहे हैं और आवाम को उसके लिए तैयार कर रहे हैं। इस वक्त मुकाबला इस बात का है कि आवाम को ज़्यादा अच्छे तरीके से कौन मोबिलाइज कर लेता है, और इस बात का क्रेडिट आप बहरहाल इमरान खान साहब को ज़रूर दें कि इमरान खान साहब ने वो माहौल बना लिया, वो माहौल क्रिएट कर लिया कि अब हुकूमत को भी इस बात की ज़रूरत महसूस हुई। इमरान साहब, इतनी देर पहले सिर्फ वार्म अप के लिए, ये तो फिर मोमेंटम अगर बन भी जाएगा तो वो तो फिर उस वक्त तक, अगर वाकई 2023 के अक्टूबर में जाके इलेक्शन होने हैं तो फिर तो उस वक्त तक तो मोमेंटम टूट जाएगा। नहीं, मोमेंटम नहीं टूटता। देखें, सियासत में ये नहीं हो सकता कि आपका मुखालिफ जो है वो एक बयानिया झूठा या सच्चा बनाता चला जाए और आप चुप करके बैठ रहे हैं कि नहीं इन्हों थकन दो असी टाइम ते करांगे। ये हो नहीं सकता। लिहाजा इनको भी उस बयानियों को डिफ्यूज़ करने के लिए और अपनी चीज़ों को सामने लाने के लिए ये सब काम करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि आज वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने बड़ा बोल्ड स्टेप लिया कि उन्होंने एक ऐसे सूबे से जो जहाँ के PTI की हुकूमत है, उनकी मुखालिफ हुकूमत है, वहाँ से अपनी अवामी राबता मुहिम का आगाज़ किया। और वहाँ पे जो उन्होंने आपने देखा जो तकरीर की, वो भी बड़ी टारगेटेड और कारकर्दगी को उन्होंने बुनियाद बनाया कि जनाब इस पे बात होगी और मसाइल के हल के वादे भी किए। लेकिन मेरे नज़दीक सबसे बड़ा मसला और चैलेंज वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ के लिए शायद इमरान खान की कैंपेन या कोई और चीज़ नहीं है, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है ये वादे पूरे करना। क्या वो कारकर्दगी दिखा सकेंगे? क्या वो महंगाई को उस तरह से काबू में ला सकेंगे? क्या जो उसका आज भी उन्होंने जिक्र किया कि जनाब हम कब तक मांगते रहेंगे और कब तक हम उस तरह से देखेंगे, हमें सो कर नहीं बल्कि मेहनत करके ये चीज़ें पूरी करनी है, तो क्या वो सारा ये कर लेंगे? असल इम्तहान ये मियाँ शहबाज शरीफ का ये है, क्योंकि उनका मुकाबला जो है वो सिर्फ और सिर्फ मियाँ इमरान खान साहब के बयानिए को उसी तरह वो जायल कर सकते हैं अगर वो अपनी स्पीड के जरिए से, अपनी परफॉर्मेंस के जरिए, जलसों से नहीं सिर्फ बल्कि कारकर्दगी से भी बयानिए के असर को जायल करना होगा। ये इमरान साहब का तज्जिया। लेकिन हिलाली साहब, आप बताएं, आपको शहबाज शरीफ साहब का जलसा, उनकी तकरीर कैसी लगी? बड़े जज्बाती वो नजर आए और यहाँ तक कह गए कि कपड़े बेचकर आटा सस्ता कर देंगे। तो हम तो सब हैरान हो रहे थे, इतने महंगे हैं उनके कपड़े। हाँ, ये समझते हैं कि इनके कपड़े मैराडोना के शर्ट के जितने महंगे हैं कि वो तो 1.5 अरब रुपये के लिए बिका।
پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کے کپڑے سبسڈی دیں گے، چلیے وہ کپڑے کے لیے کوئی دے گا بھی نہیں کچھ، مگر میں جاننا چاہتا ہوں پیاز اور ویٹ، ارے بھائی پیاز اور ویٹ، پنجاب گرینری آف انڈیا، ادھر سب چیز اگتا تھا پورے ہندوستان کے لیے، اور آپ آج یہ ہے کہ آدھا کوارٹر اور 1/5 آف ہندوستان کے لیے آپ کپڑے بیچنا پڑ رہا ہے آپ کو. یہ تو پنجاب میں دا لینڈ جس پہ آپ 30-40 سال ادھر رول کرے ہیں، کدھر ہیں آپ کے ایگریکلچرل پریکٹسز، کدھر ہے آپ کے سیڈز امپروومنٹ، کدھر ہے آپ کی ییلڈ پر ایکر، سب چیز نیچے جا رہا ہے. اور آپ ہی تھے 30 سال کے لیے، کیا ہے آپ، زبردست سیڈ ڈیولپمنٹ جگہ ہوتے تھے، لائل پور جو اب اس وقت فیصل آباد ہے بند، ادھر دیکھو بند، دیر از نتھنگ ہیپننگ. انہوں نے ایک ہی چیز پہ کنسنٹریٹ کیا ہے، پیسے پہ. دیکھیے آئی ایم سوری میں آپ کو یہ کہنا پڑتا ہے سمینا، یہ کہتے ہیں کہ ہم کب تک جائیں، اب تک 22 دفعے ہو گئے، انہوں نے 22 دفعے آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں، ہم لوگ پاکستانی ان کے سب سے زیادہ یہ گئے ہیں. کوئی اور ایٹامک پاور دنیا میں نہیں ہے جو اتنے دفعے آئی ایم ایف کے پاس گیا ہے. اور کیا ہے بھائی، ہمارے پاس 13%، ہمارا ڈیفیسٹ جو ہے $13 بلین ابھی تک ہے. ہم 10 بلین ریزروز ہیں 2 مہینے سے کم کھانے کے لیے. کیا رہا ہے بھائی. نیمبو میں آپ کو 2-4 میں آلویز ایسے شوز کے پہلے میں جاتا ہوں مارکیٹ، کراچی میں نیمبو 1200 روپیہ کلو، ادھر بھی ایسے ہی ہے سر، 300 روپیہ تھا 10 دن پہلے. ٹماٹر 400. عید پہ میں کوئی اچھی ڈش نہیں بنا سکی اس وجہ سے کہ لیمو بہت مہنگا تھا، اور ابھی یہ مرغی بہت زیادہ 750 روپے ہو گئی کراچی میں مرغی. لال صاحب مرغی کا بھی ریٹ پوچھا آپ نے؟ یس نہیں 850 ہو گئی. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں سمینا، ایکسپورٹ 25% اوپر گیا ہے، مگر پھر بھی 29 بلین ہوگا، اور ایکسپیٹریٹ ریمیٹنس وہ بھی اوپر گئے، مگر پھر بھی دونوں ملا کے ہمارے فارن ایکسچینج ریزرو جو 62، ہماری ریکوائرمنٹ جو 62 ہے وہ 50 پہ آ کے رک جاتی ہے، 51 پہ. فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سمینا میں آپ کو بتا نہیں سکتا. فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہر ملک کا ایک پرائز چیز ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں انویسٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں اس ملک میں پرومس ہے. 1.2 بلین 9 مہینے کا فگر. I mean it's really shocking. چلیے لیکن الہی صاحب یہ کوئی 10 دن میں نہیں سب کچھ ہوا، یہ تو ہمارے بڑے ہی پرانے مسائل ہیں جن سے ہم نکل نہیں پا رہے. بہت سی حکومتیں آئیں اور گئیں، یہ صرف بہرحال 10 دن میں تو نہیں ہوا، لیکن بہرحال اس پہ ہم آن گوئنگ ابھی ڈسکشن رکھیں گے. ابھی ہارون رشید صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، معروف صحافی، سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک دفعہ پھر سے. آج بہت شکریہ آپ کا ہارون صاحب، اور بہت آپ کو خوش آمدید شو میں. شکریہ آپ کا نوازش. ہارون صاحب کافی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں اس وقت ٹیمپریچر زیادہ ہے، بڑی حدت نظر آ رہی ہے، بیانات بھی بڑے تند و تیز ہیں. آنے والے دنوں پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ یہ پیش گوئی کر رہے ہیں کہ ہنگامہ خیز خون ریزی ہو سکتی ہے، آپ کیا فورسی کر رہے ہیں؟ دیکھیں شکایت جب ہوتی ہے نا تو پھر غیبت میں ڈھلتی ہے، اور پھر بھی انسداد نہ ہو تو پھر بغض و عناد میں ڈھلتی ہے. اور جب پیٹی انٹرسٹ ہوں، صرف اقتدار کی عزیز ہو، پاور کی انٹاکسیکیشن تو ہمیشہ ہوتی ہے، کچھ لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے. تو جب یہ بغض و عناد پیدا ہو جاتا ہے تو پھر گالی گلوچ کے مقابلے میں فاتح کوئی نہیں ہوتا. اور بہار کو آپ دیکھ لیں تو انجام خراب ہے اس کا. آج جو گفتگو کی ہے رانا ثناء اللہ نے اور شیخ رشید صاحب نے، اس کے بعد تو صورتحال اور بھی خراب ہے، اور لگتا ہے ایسا ہے کہ مزید خراب ہوگی، اور کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا. ہارون رشید صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر عام انتخابات کا اعلان کر دیا جائے تو صورتحال کنٹرول کی جا سکی؟ اس سے پہلے بندوبست کرنا ہوگا، گالی گلوچ کا میچ بند کیا جائے اور الیکشن کا میچ شروع کیا جائے. ہارون صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سیاسی کلچر میں ہمارے ہاں یہ گالی گلوچ کیوں اتنی تیزی سے اس کا پروان چڑھی ہے؟
ये हमेशा रही है, लेकिन अब ज्यादा तेज तुंद हो गई है। देखिए, आज़ादी जब अचानक मिलती है तो अपने साथ गैर जिम्मेदारी का एक तूफान लाती है। किसी भी मुल्क में जब मीडिया फ्री होता है, जैसे तुर्की की एक मिसाल है और बहुत से मुल्कों की मिसाल है, बरसगीर में भी बहुत गैर जिम्मेदारी रही है। तो वो आज़ादी जब मिलती है, चर्चिल ने कहा था कि चोरों के, डाकुओं के, ठगों के हाथ में चला जाएगा सब कुछ। तो वो बाकी तो खैर वो तहरीक आज़ादी देने के मुखालिफ थे, वो तो उनकी राय दुरुस्त नहीं थी, इसलिए कि आज़ादी ही सबसे कीमती चीज़ है। लेकिन आज़ादी बेमानी है अगर डिसिप्लिन न हो। अगर आज़ादी में डिसिप्लिन न हो तो वो मादर पिदर आज़ादी है। फिर आप जो करें भाई, ये सोशल मीडिया जो है ये तो मतलब एक शैतानी चीज़ है। अगरचे आप इसको अच्छे मकसद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इकबाल ने कहा था कि आज़ादी अफकार है इब्लीस की ईजाद। लेकिन तो ये आप इसका कोई सिस्टम होना चाहिए, जैसे ईरान में है, जैसे चाइना में उतना सख्त ना भी हो, तो भाई आप अपना आइडेंटिफाई तो करें खुद को, कोई शनाख्ती कार्ड नंबर हो, कोई तस्वीर हो आपकी। फेक आईडी से आप गंदी गालियां देते हैं। अभी मैंने कोई गालियां डिलीट की हैं अपने टेलीफोन से, तो छोकरों के हाथ में आ गया, बंदरों के हाथ में उस तरह आ गया। तो सर ये क्या समझते हैं आप, ये डिसिप्लिन कैसे लाया जा सकता है? डिसिप्लिन बतदरीज लाया जा सकता है, गुफ्तगू से लाया जा सकता है। जिनकी जिम्मेदारी है उन्हें करना चाहिए। अब सब लोग लाताल्लुक होकर बैठे हुए हैं, उलमा अपनी मस्जिदों में बैठे हैं, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपने मंसूबों में मगन है, और सियासी पार्टियां इनकरेज करती हैं। जो पार्टियां नहीं इनकरेज करती हैं उनका इससे कोई नुकसान तो नहीं होता। देखिए, इसका आखिरी अंजाम तो खराब होता है। ये आपने कभी गौर किया कि फिल्म इंडस्ट्री क्यों तबाह हुई? वो एक गंडासे के गिर्द घूमने लगी इंतहा पसंद किरदारों के, और आखिर में अचानक वो बैठ गई। यही सब गालियां देने वालों का अंजाम होता है। एमकेएम का क्या हुआ? औरत की तरह है वो। ठीक। अच्छा हारून रशीद साहब, पिछले तशद्दुद का शद से ज्यादा तशद्दुद वही करते हैं ना। सारा मीडिया यरगमाल था, हुकूमतें यरगमाल थी। मुझे याद है कि जब मुंबई का हादसा हुआ और उसके बाद अगले हफ्ते कराची में 50 आदमी कत्ल हो गए, तो मैंने जिम्मेदार आदमी से, जिसके पास सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन हो सकती थी, उनसे पूछा कि ये किसने किया? क्या इंडिया ने किया? उन्होंने कहा एमकेएम ने किया। ये नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन भी बेबस थी, एस्टेब्लिशमेंट भी बेबस थी। लेकिन फिर आखिर में क्या हुआ? आखिर में उसमें पागलपन सवार हो गया। तो उस पागलपन का नतीजा आप देख रहे हैं कि क्या हुआ। ठीक। अच्छा हारून रशीद साहब, गुज़श्ता दिनों आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई बड़े से बात, थोड़ा मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपकी मुलाकात कैसी रही, और ये भी कि उनके माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है हिकमत अमली स्ट्रेटजी के हिसाब से, क्योंकि लॉन्ग मार्चेस पहले भी हुए लेकिन हमने देखा नहीं कि मतलूबा हदफ पूरे हुए हों। तो क्या उन्हें महसूस होता है कि लॉन्ग मार्च करके वो इलेक्शन का अनाउंसमेंट ले लेंगे? नहीं, मेरी पहली मुलाकात नहीं थी, पहले भी हुई, टेलीफोन भी आते जाते रहे, मैसेजेस भी आते जाते रहे। मुलाकात मेरी हमेशा उनकी खुशगवार ही होती है। जाहिर है वो पुराना ताल्लुक है उनसे, और वो कोई बायसा तो नहीं होता। वो उनका ख्याल ये है कि वो दबाव बढ़ा लेंगे। एक तो उनका ख्याल ये है कि सब लोग उनके खिलाफ मुत्तहिद है, यानी पावर स्ट्रक्चर सारा उनके खिलाफ है, अमेरिका भी उनके खिलाफ है। और लेकिन दूसरी तरफ वो ये समझते हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई है, और वो कॉन्फिडेंट है, और उनका ख्याल है कि बहुत लोग जमा हो जाएंगे। मेरा ये ख्याल है कि वो अपनी पावर तो इस्टेब्लिश कर चुके हैं, अपनी पॉपुलैरिटी को 10 गुना ज्यादा बड़े जलसे वो कर रहे हैं। अब उन्हें चीजों को इलेक्शन की तरफ ले जाना चाहिए। मैंने उनसे कहा, और ये कहा कि कभी मीडिया के साथ आपके ताल्लुकात ठीक नहीं रहे, आपने कभी इसके लिए मौजूद आदमी मुकर्रर नहीं किए। उन्होंने फिर पूछा भी कोई आदमी नाम बताएं आप। मैंने कहा मैं क्यों बताऊं, नाम बताएं। मैं ऑफ हैंड, अगर मुझे तजवीज़ भी करना, फर्ज कीजिए मशवरा देना भी, तो ऑफ हैंड तो नहीं दे सकता। तो मैंने नाम लेके मुख्तलिफ लोगों का कहा कि ये फॉल्ट है, मीडिया के साथ आपके खुशगवार मरासम होने चाहिए और आपको दलील से बात करनी चाहिए। ये जो लोगों को धमकाना है और मारना पीटना है और कैरेक्टर असैसिनेशन करना, ये कौन सी स्ट्रेटजी है? इस पर उन्होंने एग्री किया था। उन्होंने कहा कि कोई मौजूद आदमी चाहिए इसके लिए, और बाकी वो तो उनके टारगेट तो इलेक्शन ही है। अच्छा हारून रशीद साहब, आपकी तज्जिए में इलेक्शन कब हो रहे हैं? ये हुकूमत भी थोड़ी मुश्किल में नजर आ रही है, जाहिर है उस तरह से अददी अक्सरियत इनके पास भी बड़ी थिन मेजॉरिटी है, फिर
ادارے بھی کچھ لگ رہا ہے کہ پریشان ہیں اس حساب سے کہ انہیں بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو یہ اس وقت سچویشن جو ہے یہ ایسا لگ رہا ہے کہ کسی کے لیے بھی بہت کمفرٹیبل نہیں ہے. آپ کے ذاتی تجزیے میں کیا ملک انتخابات کی طرف جا رہا ہے؟ دیکھیے لارڈ مانٹگمری پڑے ہوئے تھے صحرا میں، تو ان کا جو تھا یعنی اردلی، فوج میں تو اردلی ہوتا ہے، اس سے لوگوں نے کہا کہ جنرل مانٹگمری سے پوچھیے گا کسی وقت جب ان کا موڈ خوشگوار ہو، نہیں جنرل رومیل ساری، جب ان کا موڈ خوشگوار ہو تو ان سے پوچھیے گا یہ جنگ کب ختم ہوگی، یہ ذلیل جنگ کب ختم ہوگی. تو ایک دن اس نے دیکھا کہ موڈ بڑا اچھا ہے، کھا پی رہے ہیں اور چہک رہے ہیں، تو سڈنلی جنرل رومیل نے اپنے عدلی سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے یہ ذلیل جنگ کب بند ہوگی؟ تو یہ اگر آپ اس سوال کا جواب کوئی مجھے دے دے تو میں اسے 5 لاکھ روپے انعام دینے کے لیے ایک فلوئڈ سچویشن ہے، اس میں کیا کہا جا سکتا ہے. اگر پریشر بڑھ گیا، لیکن صرف پریشر سے نہیں، گفتگو بند نہیں کرنی چاہیے. قائد اعظم کا طرز سیاست نہیں ہے. برے صغیر کی سیاست میں قائد اعظم سے بڑا سیاستدان پیدا نہیں ہوا. میرا جو خیال یہ ہے پچھلے 300 سال میں ایسا کوئی سیاستدان نہیں ہے. تو وہ مذاکرات بھی جاری رکھتے تھے، دباؤ بھی بڑھاتے رہتے تھے، جتنی بات مان لی جاتی تھی منوا لیتے تھے، باقی وہ آگے دباؤ برقرار رکھتے تھے اور دلیل سے بات کرتے تھے اور گالی دینے والوں کو جواب نہیں دیتے، مینشن نہیں کرتے تھے. 2 واقعات ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ لارڈ ویبل کے ساتھ سخت گفتگو کی، اٹھ کے چلے گئے. ایک دفعہ گاندھی کے بارے میں سخت ریمارکس دی، ایک دفعہ ابوالکلام آزاد کے بارے. ورنہ عام طور پہ وہ اوائڈ کرتے تھے. پوری زندگی میں 2-4 واقعات ہی ملیں گے سفلن میں، اگرچہ وہ سخت تھے. تو یہی جو ہے وہ طرز سیاست ہونا چاہیے. اور دیکھیں قوم کا اگر اخلاق ہی تباہ ہو جائے گا، سارے لوگ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوں گے اور اسیسینیشن کر رہے ہوں گے، تو جمہوریت آ بھی جائے، وقتی طور پہ اسٹیبلٹی بھی ہو جائے، تو اس کا کیا ہوتا ہے اگر معاشرہ اخلاقی طور پہ تباہ ہو گیا تو؟ اچھا ہارون صاحب، پہلی بات تو یہ کہ اس کا جواب دینے پہ آپ 5 لاکھ رہنے دیں، اچھا سوال کرنے پہ سمینہ کو 2.5 لاکھ دے دیں. دوسرا یہ بتائیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کو بھی جانتے ہیں، ان سے مراسم بھی ہیں اور میاں شہباز شریف کی سیاست کو بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ عمران خان کا تو آپ نے انالیسز ان پہ کر دیا، اس حوالے سے بھی بتا دیں کہ مستقبل میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ شہباز شریف کیسے پرفارم کریں گے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کیا کرتی نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ سیاست میں آدمی اتنے اہم نہیں جتنی سچویشن اہم ہوتی ہے. سچویشن ایسی ہے جو کسی کے بس میں نہیں ہے. اسے ہم کہتے ہیں ہسٹوریکل فورسز انلیش ہو گئی ہیں. امریکہ کا ایک پلان ہے، وہ میں بتا چکا ہوں کہ وہ چاہتے ہیں جون میں الیکشن ہو اور مشترکہ حکومت ہو پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور باقی پارٹیوں کی، اور 2028 میں وہ ہو اپنا بلاول بھٹو بنے. امریکی منصوبے کبھی پورے ہوتے ہم نے دیکھے تو نہیں ہیں. بنگلہ دیش میں ان کا پلان ناکام ہوا، اسرائیل کے بارے میں ان کے اندازے اکثر غلط ہوئے، پاکستان کے بارے میں غلط ہوئے. تو وہ پلان تو دیکھیے وہ ہے جو اللہ کا ہے، وہ ہم نہیں جانتے. آئنسٹائن نے کہا تھا دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ ذات قدیم کیا چاہتی ہے. آئنسٹائن جتنا بڑا سائنسدان ہے اتنا ہی بڑا فلسفر بھی ہے. تو وہ ہم نہیں جانتے کہ قدرت کو کیا منظور ہے، لیکن اس وقت پریڈکشن کرنا بڑا مشکل ہے. مگر یہ ہے کہ کنٹرڈکشنز، کارل مارکس یہ کہتا ہے کنٹرڈکشن شارپ ہوتی ہیں تو تبھی ریزالو ہوتی ہیں. لیکن کوئی نہ کوئی حل نکلے گا، اس لیے کہ اس طرح تو نہیں چل سکتی چیزیں. اسٹیبلشمنٹ کافی ریلیونٹ ہو گئی ہے، پہلے جتنی ریلیونٹ تو نہیں رہی، اور حکومت کی بھی کوئی رٹ نہیں رہی ہے. ریلیونٹ اس وقت عمران خان ہے یا امریکہ ہے. صحیح. اچھا ہارون رشید صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ ظاہر حکومت بھی یہ جانتی ہے کہ خان صاحب کی پاپولیرٹی جو ہے اس وقت انہیں نظر آ رہا ہے کہ کراؤڈ اچھا ان کے پاس آ رہا ہے، پاپولیرٹی انکریز کری، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مختلف باتیں بھی کی جا رہی ہیں. لانگ مارچ کو بھی کرش کرنے کی اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے، ایسی خبریں آتی ہیں. اچھا پھر فورن فنڈنگ کیس کے معاملے پر اگر پی ٹی آئی پر پابندی لگ جاتی ہے، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ اس طرح کی چیزوں کے لیے خان صاحب تیار ہیں؟ کیا ری ایکشن ہو سکتا ہے ان کا؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. عوامی تحریکیں اس طرح کبھی ختم نہیں ہوتی. پابندی لگا دیں، گرفتار کر لیں، آپ کتنے آدمیوں کو جیل میں رکھ سکتے ہیں؟ بھٹو صاحب نے 50,000 آدمی جیلوں میں ڈال دیے تھے، ساری لیڈرشپ گرفتار کر لی تھی. پھر کیا ہوا تھا؟ وہ یہ نہیں ہوتا، اس طرح نہیں آپ دبا سکتے عوامی تحریکوں کو. یہ قومی خودداری کی تحریک ہے
اس میں تقریباً وہی ولولہ پیدا ہو جاتا ہے جیسا آزادی کی تحریک میں ہوتا ہے. لوگ نوکریاں چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, لوگ حتیٰ کہ جان دینے کے لیے بعض لوگ تیار ہو جاتے ہیں. آپ نے وکیلوں کی تحریک میں نہیں دیکھا, وکیل تو پیسے کبھی چھوڑتے ہی نہیں ہیں. میجورٹی کی بات کر رہا ہوں, منشی نہیں چھوڑتے, ان کے وکیل چھوڑتے ہیں. اور 2 سال وکیل بے روزگار رہے اور انہوں نے اس کو برداشت کیا. جب ٹھن جاتی ہے تو لوگ اور طرح سے سوچنے لگتے ہیں. صحیح. اچھا ہارون رشید صاحب, ایک چیز پہ میں آپ کا اور تبصرہ چاہوں گی. آپ نے آج ٹویٹ بھی کیا اس حوالے سے. شاہد آفریدی نے کچھ عمران خان صاحب پہ تنقید کی تو سوشل میڈیا کے لوگوں نے بھی انہیں آڑے ہاتھوں لے لیا, بڑی ان پہ تنقید ہوئی, کچھ لوگوں نے ظاہر ان کے حق کی بھی بات کی. آج آپ نے بھی بڑا انٹرسٹنگ ٹویٹ کیا اور آپ نے یہ بھی اس میں لکھا کہ آپ نے عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیا تھا کہ شاہد خان آفریدی کو شامل کر لیں پی ٹی آئی میں. تھوڑا اس پہ بھی بتائیں, کیا تنقید کرنا خان صاحب پہ منع ہے جو اتنا انہیں ٹرول کیا گیا, اور پھر آپ کے مشورے کی کیا حقیقت؟ بالکل نہیں. اگر دیکھیے نا, خان صاحب یہ کہتے تھے, جب میں نے ان سے کہا, 1-2 بار کہا کہ یہ کراچی اور لاہور اور پشاور سے بیک وقت جیت سکتا ہے, کم از کم 3 جگہوں سے, اور شاید پنڈی سے بھی. تو انہوں نے کہا بہت سادہ لو آدمی ہے, تو انہوں نے اس پہ کوئی غور کرا, اور وہ کرکٹ کھیل رہا ہے. میں نے کہا بس کے کتنے کرکٹ باقی ہے, پرانی بات ہے ویسے اگرچہ, تو وہ ہیلپ فل ہو سکتا ہے. وہ تو خیر ایک آئیڈیا تھا جو میچور نہیں ہو سکا. لیکن آفریدی سے یہ کہنے کی بجائے کہ تم 0 پہ آؤٹ ہو جاتے تھے اور تم نے کرکٹ کو برباد کر دیا اور تم شہباز شریف سے ملے, اگر اس کی بجائے ان سے یہ کہتے کہ آفریدی صاحب آپ ہمارے ہیرو ہیں, 5 کروڑ روپے کیا ہوتے ہیں, آپ کو 5 کروڑ روپے بھی چاہیے ہوں ویلفیئر پروجیکٹ کے لیے, قوم کی خدمت کے لیے, تو قوم آپ کرنے کے لیے تیار ہے. دیکھیے میں نے خان صاحب کو اس پہ قائل کیا تھا جب انڈین اداکار آتے تھے شوکت میں, تو میں نے اس پہ لکھا, اس میں ظاہر ہے وہ ناخوش تھے, بہت سخت کالم لکھا. انہوں نے کہا تم اس پہ کمپین چلاؤ گا؟ میں نے کہا ہاں میں اس پہ کمپین چلاؤں گا. تو انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا یہ قوم آپ کو 1 کروڑ روپے دے سکتی ہے تو 2-3 کروڑ روپے اور نہیں دے سکتی. قائل ہو گئے تھے, اور اس کے بعد کبھی نہیں بلایا گیا. آپ بات کرنے کا کوئی سلیقہ ہوتا ہے. وہ آفریدی جو ہے وہ ایک ہیرو ہے, ایک لیجنڈ ہے, وہ بہت سادہ سا آدمی ہے, کھلاڑی ایسے ہی ہوتے ہیں. تو آپ اس کی عمران خان سے اختلاف کرنا کیا جرم ہے, اور شہباز شریف سے رابطہ کیا جرم ہے؟ وہ بیچارہ پیچیدہ چیزوں کو تھوڑی سمجھتا ہے, اسے کوئی اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ نتیجہ نکلے گا. سلوک ان کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے. جب آپ لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کریں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ یہی سلوک کریں گے. اچھا ہارون رشید صاحب, آپ نے ابھی فرمایا کہ عمران خان صاحب سے آپ کی ملاقات جب ہوئی تو آپ نے ایک تو میڈیا کے حوالے سے ان کو بتایا کہ خرابی ہے, تو کیا انہوں نے بھی اپنی کارکردگی کے حوالے سے یا اپنی کوئی ایسی خرابیوں کے حوالے سے بات کی کہ اگر دوبارہ انہیں موقع ملا تو وہ جو چیز نہیں دہرائیں گے؟ انہوں نے اس پر زور دیا کہ میں اب نظریاتی لوگوں کو دوں گا. وہ ممکن نہیں ہے. ویسے ظاہر ہے اس دفعہ زیادہ ورکروں کو امید ہے کہ وہ کریں گے. فنڈز کا بھی مسئلہ نہیں ہوگا, لوگ ڈونیشن دینے کے لیے تیار ہیں. ابھی کچھ لوگ آئے ہوئے تھے نارنگ منڈی سے, دیہات کے لوگ, تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے تو سب لوگ جو ناخوش واپس آ گئے ہیں, اور مقابلہ اگرچہ اب بھی سخت ہوگا, اس علاقے اپنے علاقے کی بات کر رہے تھے, لیکن یہ ہمارے لوگ بڑے پرجوشن, دیہات میں کسان خوش ہیں. اس دفعہ اگرچہ گندم کی فصل ذرا متاثر ہوئی ہے لیکن اوورآل فصلیں اچھی ہوئی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ فنڈز کا مسئلہ ہوگا ان کے لیے. امیدواروں میں بھی وہ اپنا زیادہ رسک, قدرے زیادہ رسک لے سکتے ہیں. جیسے آپ کئی میچ کے جیتنے کا یقین ہو تو آپ 1-2 نئے شامل کر لیتے ہیں. مگر میں نے ان سے کہا 2 چیزیں, ایک لائلٹی اور ایک یہ ہے کہ وہ آدمی جیت بھی سکتا ہو. قائد اعظم کا میتھڈ یہ ہے. اور انہوں نے کہا میں خود ٹکٹ دوں گا. میں نے کہا آپ کیا ٹکٹ دیں گے؟ ٹکٹ کمیٹی کو دینے چاہیے اور آپ فائنل اپروول دیں اس کی. اور یہ ہے کہ سفارش اس میں بالکل نہیں ہونی چاہیے, چاہے کوئی بھی ہو. نہ آپ کسی کی سفارش کریں نہ آپ کے پارٹی لیڈر کوئی سفارش کریں, سروے کرائیں. صحیح. چلیے ہارون رشید صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا, آج آپ نے ہمیں وقت دیا اور جناب قیمتی باتیں آپ نے شیئر کی ہمارے ساتھ. بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر بھی ہم آپ سے بات کرتے رہیں گے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں پروگرام میں, ابھی ہماری ڈسکشن باقی ہے اور ظاہر ہے ہلالی صاحب کا بھی بڑا پرجوش تجزیہ انتظار کر رہے ہیں, ہم بھی ان کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے, واپس آتے ہیں, بریک کے بعد ہمارے ساتھ. ویلکم بیک جی. ہارون رشید صاحب کا تجزیہ آپ سن رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے, اور اس سے پہلے ہلالی صاحب نے بڑا زبردست سارے فیکٹس اینڈ فگرز رکھے تھے.
کہ کیا اس وقت معیشت کی صورتحال ہے. لیکن ہلالی صاحب، جو ہارون رشید صاحب نے ساری گفتگو کی، میں اس میں سے جو خاص طور پر پولیٹیکل پوائنٹس ہیں اس پر ضرور آپ کی رائے جاننا چاہتی ہوں. آپ بھی اتنے ہی انسرٹن ہیں کہ آنے والے دنوں میں الیکشنز قریب نہیں نظر آ رہے، جبکہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مختلف سیاسی پارٹیز اپنے اپنے طور پر ایسا لگ رہا ہے کہ الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں، آنے والے دنوں میں واقعی خدا نخواستہ حالات خراب ہو سکتے ہیں؟ میرے خیال میں افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر حالات خراب نہ ہوں تو جو لوگوں کو فوکس کرنا چاہیے پرابلم پہ وہ فوکس نہیں کریں گے اور وہ سوچیں گے اسی طرح معاملہ چل سکتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. کس کو نہیں پتا ہے کہ حمزہ صاحب جو ہیں وہ چند دن کے مہمان ہیں اس اسمبلی میں. یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی بغیر کیبنٹ کے سویئر ان ہوا ہے. اس کا کیبنٹ ہے ہی نہیں. یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ جس طریقے سے ان کو اوتھ دیا گیا، وہ تو آپ پاکستان ریڈیو پاکستان کے بھی سربراہ سے ان کو اوتھ دلا دیتے. کانسٹیٹیوشن میں ایسا اوتھ لینا تو کچھ ہے ہی نہیں. تو دیکھیے، بات اصل یہ ہے کہ 20 لوگوں نے ان کے لیے جو ووٹ کیا تھا اس کے ٹرائل پہ آپ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان لوگ جو ہیں یہ عمر بھر کے لیے یہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں کہ تھوڑے دیر کے لیے، مگر ڈسکوالیفائی وہ ہوں گے. اور ان کا ووٹ اگر وہ ڈسکوالیفائی ہوا آپ مورلی گن نہیں سکتے. تو ان دی سرکمسٹانسز اگر کورٹ کہے کہ بھئی آپ نے جیتا ہے آن دا بیسس آف لوٹا ووٹ، آپ کو جانا ہے، تو کیا ہم کر کیا رہے ہیں اپنے آپ کو؟ یہ اسمبلی میں پنجاب اسمبلی یہ از فنشڈ. یہ کچھ کر نہیں سکتا ہے یہ حمزہ، اس لیے کہ اس کا کوئی مورل رائٹ نہیں ہے. اچھا، ایک تو یہ ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف ہے ان کا جو دشمنی ہے، یہ بڑا زہریلا دشمنی ہے. یہ ایک کو قاتل کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں بالکل ماڈل ٹاؤن کا تو وہ بار بار ذکر کرتے ہیں کہ یہ 14 لوگ جو مرے ہیں ان کا جواب چاہیے. اریسٹ بھی ہو سکتے ہیں، اوپنلی بتا رہے ہیں تمہارے کو ہم گھر میں رکھیں گے، اور دوسرا کہہ رہا ہے آ کے دیکھ لو. دیکھیے، ہینڈلرز پہ ابھی سچویشن ہے. اگر ہینڈلرز کہتے ہیں کہ یہ معاملہ گڑبڑ کے طرف جا رہا ہے اور آپ کا جو الیکشن ہے وہ مورلی ٹینٹڈ ہے، وہ انکلیئر ہے، اس طریقے سے آپ کو وہ جو پیپلز کا، لوگوں کا، اگر بھی وہ بے شک آپ کے پارٹی کا نہ ہو، کوئی کہا کہ بھئی ہمارا پارٹی ہار گیا، کوئی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو بہتر ہے یہ سب چیز ختم کرو اور ایک الیکشن کرو. اب بات آ جائے گی کہ کتنے دیر میں ہے. اب شہباز شریف کھینچے گا اور یہ کہیں گے کہ جلدی کرو. میرا اپنا خیال ہے کہ ہینڈلرز اس ورڈکٹ کے بعد، یہ فیصلے کے بعد جو 10 دن میں آنے والا ہے، اس کے بعد وہ اپنا ایک پلان پریزنٹ کریں گے، اور پریزنٹ کرنا چاہیے دونوں سائڈز کو، اور کہنا چاہیے یہ ہمارا پلان ہے، یہ فیئر ہے، اور ہم الیکشنز کروا رہے ہیں، اور اب آپ اپنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی لیکن اگر ہینڈلرز نے عمران صاحب ایسے ہی کرنا ہوتا تو وہ ایسے معاملات ہینڈل ہی کیوں کرتے؟ میرا تو یہ سوال ہے کہ وہ پھر اس طرح کی سچویشن ہوتی ہی. اچھا، پتہ کیا سبینہ، ایک ہوتی ہے وشفل، میں ایک مجھے ختم کرنے دیں پھر آپ بات کریں. جی لال صاحب، اگر ہینڈلر سمجھتے ہیں، میں تو پہلے کہتا ہوں کہ ہینڈلرز نے ان کو نکالا نہیں اس لیے کہ ان کو واپس لانے کے لیے عمران خان کو، ہینڈلرز نے اس لیے نہیں کیا، مگر سچویشن از ناؤ آؤٹ آف کنٹرول. اچھا، یس، دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. میں نہیں کہتا وہ چاہتے ہیں، مگر ان کو کچھ کرنا ہے. گاٹ یور پوائنٹ ہلال صاحب. میرے خیال میں یہ ایک صحیح، گاٹ یور پوائنٹ. ٹھیک، جی عمران صاحب. اچھا سمینہ، بات ہے ایک ہے وشفل تھنکنگ اور وشفل انالیسز، اور ایک ہوتا ہے حقائق پہ مبنی انالیسز. گزارش یہ ہے، ہلالی صاحب جو باتیں کر رہے تھے بڑی اچھی باتیں انہوں نے کی، لیکن ایک بات کو سمجھے. پہلے حمزہ کی بات کر لیتے ہیں، حمزہ شہباز کی. ہلالی صاحب کا خیال ہے 10 دن کے بعد وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہے گا، کیونکہ یہ جب ہو جائیں گے، ڈی نوٹیفائی ہو جائیں گے، یا ان کو وہ کر دیں گے
عدالت کی طرف سے آپ ان کو کہہ دیں گے کہ جناب آپ تو جو ہے نا الیکشن کمیشن ڈی نوٹیفائی کر دے گا. سنیں سارا اور تو پھر حمزہ اپنے آپ بھئی دیکھیں الیکشن کمیشن انہیں ڈی نوٹیفائی کس بنا پہ کرے گا؟ اس لیے کہ آپ نے ووٹ ڈالا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ الیکشن کمیشن انہیں ڈی نوٹیفائی بھی کر دے اور یہ بھی کہے کہ جی آپ کا تو ووٹ گنا ہی نہیں جا سکتا. بھئی جرم ہوگا تو اس پہ سزا ملے گی نا. دنیا کی ووٹ تو کاؤنٹ ہوگا. ہاں جی دنیا کی کسی بھی عدالت میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو یہ کہ آپ کو ڈی نوٹیفائی کر دیا, آپ کو نااہل قرار دے دیا, لیکن آپ کا وہ ووٹ بھی نہیں گنا جائے گا جس بنا پہ آپ کو نااہل قرار دیا گیا. لہٰذا وہ تو ووٹنگ کو اب اثر نہیں پڑے گا. لیکن عمران صاحب گورنر تو ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا کہہ سکتے ہیں. میری بات سنیں نا, وہ تو اگلا سٹیپ ہے نا. اب اس کے لیے مسلم لیگ نون نے تو آج گورنر کا بھجوا بھی دیا ہے, پرائم منسٹر نے سمری بھجوا دی ہے پریزیڈنٹ کو. اور جو آئینی طریقہ ہے اس میں اگر صدر صاحب دیکھیں یہاں معاملہ یہ ہے دنوں کی گیم ہے, مجھے تو لگ رہا ہے ساری گیم دنوں پہ ہے. 10 دن وہ ہولڈ کر سکتے ہیں, ای سی پی کتنے دیر ہولڈ کرے گا. لیکن اب جو موجودہ گورنر پنجاب ہیں ان کی سمری اب وہ زیادہ دیر ہولڈ نہیں کر سکتے کیونکہ دوسری دفعہ پرائم منسٹر نے بھجوا دی ہے. اور آئینی ماہرین کے مطابق دوسری دفعہ جب یہ بھجواتے ہیں تو متعلقہ دنوں میں صدر کو وہ منظور کرنا ہوتی ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ آئینی اور قانونی چیزوں کو اس طرح سے نہ دیکھا جا رہا نہ لیا جا رہا. تیسری سب سے اہم بات کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہینڈلر کی بات کی جا رہی ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ ہینڈلر اس دفعہ کچھ کریں. دیکھیں جیسے وہ پچھلے پورے عمر میں نیوٹرل رہے ہیں, آپ اس پہ اعتراض کریں یا اتفاق کریں یا کچھ بھی کریں, انہوں نے کہا اچھا ہم نیوٹرل ہیں, آپ جو کر سکتے ہیں وہ کر لیں. اب وہ کہیں گے کہ جب ہم اس وقت نیوٹرل تھے تو ہم اس پروسیس میں بھی نیوٹرل ہیں, یہ سیاسی جماعتوں کا کام ہے, آپ کریں. کیوں اس طرح سے دیکھیں سیاسی لوگ بھی ایکسپوز ہو رہے ہیں, سیاسی جماعتیں بھی ایکسپوز ہو رہی ہیں. اب دیکھیں شیخ رشید صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب جیسے ہلالی صاحب نے کہا دونوں سینئر موسٹ سیاستدان ہیں, دونوں پتہ نہیں کتنی دفعہ اسمبلیوں میں. اچھا ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ کہ شیخ رشید صاحب جب خود وفاقی وزیر داخلہ تھے وہ کیا کہتے تھے, میں آپ کو ذرا وہ بھی سنوا دیتی ہوں, پھر اس کے بعد ذرا موازنہ بھی کر لیتے ہیں کہ کس طرح جیسی نشستیں بدلتی ہیں اسمبلی میں تو اس کے بعد ہمارے بیانات بھی بدل جاتے ہیں. سن لیتے ہیں جی شیخ صاحب کیا کرتے تھے. 3 دفعہ لعنت بھیجتا ہوں جو او آئی سی کو ناکام کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ سامراجی ایجنٹ ہے. اگر کوئی مائی کا لال ہے اور او آئی سی کانفرنس میں مداخلت کر کے بتائے میں اس کو بتاؤں گا, اور ان کی چیخیں آسمان تک سنائی دے گی. کسی کو کسی کا راستہ روکنے کی اجازت نہیں دے گی. یہ بات ہر کوئی کان کھول کے سن لے. اگر کوئی غلطی اپوزیشن نے کی تو اس کی سزا بھی وہی بھگتیں گے. آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. اگر آپ کا مقصد کوئی انتشار, خلفشار یا ہنگامہ رائی کرنا ہے یا لوگوں کے راستہ روکنا ہے عمران خان کے جلوسوں کا, ایسا نہیں ہوگا. ہم یہاں بیٹھے ہیں. تو یہ جناب ہے ان کی دفعہ وہ کہتے تھے آپ نہیں کر سکتے, اب کی دفعہ وہ کہتے ہیں کوئی راستہ نہ روکے. سمینہ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ رانا ثناء اللہ اور شیخ رشید دونوں کی شخصیت میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. دونوں کی آپ باتیں سنیں, دونوں کے بیانات سنیں, مور اور لیس آپ کو ایک جیسے ہی لگیں گے. دونوں جب وہ وزیر داخلہ تھے وہ بھی اسی طرح کی دھمکیاں دیتے تھے, دھمکی امیز گفتگو کرتے تھے. جب یہ بنے ہیں تو اب انہوں نے بھی وہی وتیرہ اپنایا ہوا. دیکھیں اس طرح سے معاملات نہیں سمجھتے. آپ جتنے اس طرح کے جارحانہ بیان دیں گے آپ تو بعد میں ایک دوسرے سے مل جائیں گے, لیکن عوام جب آپ کی باتیں سنتے ہیں تو ان کے جذبات اور طرح کے ہوتے ہیں, وہ پرووک. ہاں جی, اس سے نقصان ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اس قوم کا ہوگا, اس ملک کا ہوگا. خدا را آپ ہوش کے ناخن لیں اور آپ اس طرح کی باتوں کو چھوڑ دیں. آپ کے جو اختلافات ہیں آپ ان کو اختلافات کو اسی طرح سے رکھیں, لیکن لوگوں کے یہ دیکھیں لوگوں کے بچوں کو تو اس طرح سے ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہ لے آئیں. ہلال صاحب بھی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. جی ہلال صاحب. دیکھیے میں صرف یہ کہنا, چھوڑیں یہ ثناء اللہ اور رشید کی باتیں چھوڑیں, کیوں لڑتے ہیں, لڑتے رہیں گے, ان کا کام ہی یہی ہے. میں آپ کو کچھ اور کہنا چاہتا ہوں جو شاید میں پہلے دفعے ٹھیک سے نہیں ایکسپلین کر سکا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 20 لوگ کا ووٹ آپ کاؤنٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ نے کاؤنٹ کر دیا, ٹھیک کیا, کاؤنٹ کر دیا, وہ یہ الیکٹ ہو گیا کون, حمزہ. مگر وہ جو 20 لوگ ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں, اس لیے انہوں نے پر سے وہ کام کی ہے جو ایکٹ آف پارلیمنٹ کرتا ہے, تم نہیں کر سکتے ہو. تم نے اپوزیشن کے لیے ووٹ کیا ہے اگینسٹ دی انسٹرکشنز آف یور پارٹی. تو اس کے معنی 20 ویکنسیز
اسی وقت کریٹ ہو جاتے ہیں جب کورٹ کہتا ہے آپ نے خلاف ورزی کی ہے آپ کے پارٹی کے حکم کا، لہٰذا آپ اب ممبرز آف پارلیمنٹ نہیں رہے. وہ چھوڑے کتنے دن تک نہیں رہے، کب تک یہ وہ. تو جب وہ 20 لوگ نہیں رہتے ہیں ممبرز آف پارلیمنٹ تو ان کی میجورٹی تو ختم ہو جاتی ہے. وہ کدھر سے آئیں گے 20 لوگ ان کے لیے؟ کل وہ دوسرا گورنر جو بھی گورنر ہو یار، وہ مسعود چپراسی کو بھی گورنر لے آئے، وہ کیا نام ہے اس کا، مقصود چپراسی، اس کو آپ کہیں کہ ووٹ آف کانفیڈنس لو تو کیا کہے گا؟ گورنر کہے گا پلیز ٹیک اے ووٹ آف کانفیڈنس، میں گورنر ہوں، میں جاننا چاہتا ہوں تمہارے پاس میجورٹی ہے، 20 لوگ تمہارے غائب ہو گئے. نہیں سر، وہ ان کا اپنا گورنر ہوگا تو وہ نہیں کہے گا نا، وہ اپنا گورنر ہوگا تو وہ نہیں کہے گا. لیکن اس میں ایسا نہیں چل سکتا ہے. تو پھر لیجسلیشن پہ ان کو میں یہ بات کہنے لگی تھی، میں بالکل یہ بات کہنے والی تھی کہ وہ کہے نہ کہے، لیکن بہرحال پھر لیجسلیشن کیسے ہوگی جب میجورٹی نہیں دے گی؟ آپ کو بل بھی پاس کرنے ہیں، بجٹ بھی پاس کرنے ہیں، تو اسی لیے تو میں پوچھ رہا تھا لیجسلیشن نہیں ہو سکتا. ہاں جی، یہ ایک بہرحال بات ہے. لیکن اس پہ عمران صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بھی لیگل ٹیم کی مشاورت ہے کہ کورٹس میں جائیں گے اور اس کے بعد وہ وہاں سے سٹے لیں گے. لیکن عمران صاحب یہ بھی بات ہے نا کہ یہ دیکھیں یہ تو جائیں گے، سٹے کیسے لیں گے جب آپ کے پاس نمبرز نہیں ہے سمینا؟ ہاؤ ول یو گیٹ اے سٹے؟ کس بیسس پہ؟ نہیں الہی صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں جو سنیں نا، الہی صاحب وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو ممبرز کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے گا وہ جا کے اس بات کے اوپر عدالت میں اپیل کریں گے، تو پھر وہاں سے بات تاریخیں اور یہ وہ چیزیں بڑھتی جائیں گی، تو پھر معاملہ اچھا چلیے ٹھیک ہے، میں مان گیا. ہائی کورٹ ان کو 3 مہینے کے لیے دے دے گا سٹے. کتنے مہینے کے لیے دے گا؟ 5 سال کے لیے؟ خیر یہ تو میں ابھی عمران صاحب کو بھی یہ کہنے والی تھی کہ ہم عدالت پہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کرے گا یا نہیں کرے گا. بات یہ ہے کہ عدالت پہ تو ہم بات ہی نہیں کر سکتے، صرف الیکشن سے بچنے. سر گزارش یہ ہے ہلالی صاحب، یہاں ہر دور میں عدالتوں سے وکیلوں کا کیا کام ہوتا ہے؟ انہوں نے قانونی نقطے نکال کے اچھی سے اچھی فیس لے کے اپنے کلائنٹ کو اس سے فائدہ دلانا ہوتا ہے. اب عدالتوں نے، میں نے آپ سے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کی ہے، عدالتوں نے ایویڈنس پہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں، جذبات پہ نہیں. ان کو ایک چیز سب سامنے سر گزارش سن لیں نا. اب انہوں نے اگر یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں قانونی طور پہ غلط فیصلہ کیا گیا ہے، ہم کیس اپیل پہ آئے ہیں، ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں، ہماری اپیل سنی جائے، تو کورٹ جو ہے ان کی اپیل اگر سنتی ہے اور ان کو کرتا ہے، یہ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. معزز عدالت کے بارے میں ہم کچھ بات نہیں کر سکتے، عدالت اس وقت دیکھے گی اور فیصلہ کرے گی. ضروری لیکن عمران صاحب اگر عدالت کہتی ہے کہ بھی الیکشن کمیشن نے آئین کے مطابق کلیئر کٹ ہے نا آئین، اس کے اوپر فیصلہ دیا ہے، اس پہ کیا اپیل ہو سکتی ہے؟ اگر بالفرض عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے تو پھر تو ایک آپ سمجھتے ہیں نا حمزہ شہباز کی گورنمنٹ گئی پھر تو پنجاب میں، اگر اس سے عدالت سے انہیں ریلیف نہیں ملتا. سمینہ گزارش یہ ہے کہ سیاست میں بہت سارے پتے ایسے ہوتے ہیں جو آخری وقت تک شو نہیں کیے جا سکتے. آپ کیا سمجھتی ہیں؟ وہ پتے جو آپ کو نہیں پتا ابھی تک نا، وہ پتے جو آپ کو بھی نہیں پتا. ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں. جیسے کورٹ دیکھتا ہے کہ وہ ڈسکوالیفائی ہو گیا ہے، گورنر کا ایک فرض ہوتا ہے کہ پوچھیں لیڈر آف دی ہاؤس کو کہ معاف کریے 20 لوگ آپ کے غائب ہو گئے ہیں، میرا فرض ہے پوچھنا آپ سے، پریزیڈنٹ صاحب نے مجھے حکم دیا ہے کہ کیا آپ کی میجورٹی ہاؤس میں ہے، کائنڈلی ٹیک اے ووٹ آف کانفیڈنس. اب اس کے خلاف بھی اپیل میں چلے جائیں گے، وہ 6 مہینے ہو جائے گا. ہلالی صاحب، پھر وہ جب ہلالی صاحب ایسا تو نہیں چل سکتا. ہلالی صاحب سن لینا، یہ تو آپ سمجھتے ہیں نا ایسا نہیں چل سکتا. مجھے آپ یہ بتائیں کہ آج تک ماشاءاللہ آپ عمر میں تجربے میں مجھ سے تو بڑے ہیں، آج تک یہاں سب گورنرز نے اسی طرح سے کیا کہ جو قانون اور آئین کہتا تھا اس پہ پوری طرح سے عمل کیا ہے یا اپنی پارٹی لیڈرشپ کی بات مانی ہے؟ مجھے تو پچھلے ماضی قریب میں یا ماضی بعید میں سوائے 1-2 گورنرز کے کوئی ایسا گورنر نظر نہیں آتا تاریخ کے اوراق میں بھی جس نے پارٹی لائن تو نہ کی ہو اور جس نے پارٹی لیڈر کی بات نہ مانی ہو، صرف قانون کی بات. اچھا چلیے وہ تو پھر گورنر کی بات ہے. آگے بجٹ تو آنا ہی ہے جون میں، پنجاب اسمبلی پنجاب صوبے کا بھی بجٹ پیش ہوگا، تو وہ کیسے پاس ہوگا یہ خود بخود ایک لٹمس ٹیسٹ ہو جائے گا کہ میجورٹی ہے یا نہیں ہے. تو گورنر چاہے کہے نہ کہے، اس صورت میں بھی جو بجٹ فائنانس بل ہوگا اس کے اوپر ایک ظاہر کرائسس کریٹ ہو سکتا ہے پنجاب میں، اگر یہ لوگ ڈی
نوٹیفائی ہوتے ہیں. لیکن اب بہت ساری بات اگر مگر کے اوپر ہو گئی ہے, تھوڑا آگے چلتے ہیں. عمران صاحب, زرداری صاحب نے ایک بات کی کہ جلد ہی عمران خان صاحب کو ہم کے پی میں اور بلوچستان میں بھی سرپرائز دیں گے. اب کون سے سرپرائز آنا باقی ہیں؟ اور بلوچستان میں تو پھر کوئی ہم کہہ سکتے ہیں تلپٹ ہو جائے اس سچویشن. کے پی میں 2/3 میجورٹی میں وہ مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں وہاں کیا سرپرائز ملے گا؟ سمینہ, میں آپ سے بار بار کہتا ہوں یہ صرف نرز کی گیم ہے, یہ کر سکیں یا نہ کر سکیں. زرداری صاحب نے بھی جو یہ بات کی ہے وہ اسی لیے کی ہے کہ پسوڑی پا دیو, اپنی پا دیو اگلے نو, یعنی کہ وہ کہہ دے او ہو اچھا یہ کے پی میں بھی پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے. اور اگر زرداری صاحب نے یہاں پہ قومی اسمبلی میں لوگوں کو اکٹھا کر لیا تھا سندھ ہاؤس میں, تو کہیں یہ نہ ہو کہ وہاں پہ بھی ہو جائیں. اور اگر پنجاب میں پی ٹی آئی کے لوگ مسلم لیگ نون کے ساتھ آ سکتے ہیں تو وہاں بھی تو پی ٹی آئی کے لوگ کسی اور کے ساتھ جا سکتے ہیں. اس لیے وہ صرف زرداری صاحب نے یہ معاملہ اسی لیے کیا ہے کہ وہ اپنے مخالف کو یعنی عمران خان صاحب کو, لیکن وہاں ویسے عدم اعتماد جمع کرا کے واپس بھی لی گئی تھی, کیونکہ جو بھی ان کی ایشورنس تھی کہ جی نہیں یہ اتنا آسان نہیں ہے. لیکن اگلے وہ کہتے ہیں نا پسوڑی پان والی گال, بس اسی طرح سے. لالی صاحب کچھ ایڈ کریں. جی لالی صاحب. دیکھیے آپ نے جو کہا ہے, اب تو میں ایمان سے شرمندہ ہو گیا ہوں. ابھی آپ نے کہا ہے 10-15 منٹ کے لیے ہم بات کرتے رہے ہیں کہ اگر بھی آپ کی میجورٹی نہیں ہے پھر بھی آپ چیف منسٹر رہ سکتے ہیں. مانے اس سے بڑا ڈیموکریسی کا نیگیشن کیا ہو سکتا ہے؟ آپ لوگ کنونس ہو گئے ہیں کہ پھر بھی یہ چلتا ہے, یہ پالیٹکس ہے. نہیں, یہ پاکستان ہے, پلیز انڈرسٹینڈ. دوسری بات زرداری صاحب کی بات. اب زرداری صاحب کا کیا دھمکی ہے, میں ادھر جا کے خرید لوں گا جیسے میں نے سندھ ہاؤس میں خریدا. آپ کو شرم نہیں آتی ہے یہ ڈسکس کرنے؟ نہیں, I swear I am ashamed کہ ہم جب ایک آدمی جو اس پریزیڈنٹ رہ چکا ہے ہمارا, جو ایک آدمی جو کیا پتہ نہیں کیا کیا پی 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 لارجسٹ پارٹی ان سندھ میں, وہ کہہ رہا ہے کہ میں فکر مت کرو ادھر بھی میں وہی کروں گا جو میں نے سینٹر میں کیا ہے, جو 12 بلوچ کو میں نے کیسے خریدا ہے. یار isn't it sickening؟ کب تک عمران یعقوب صاحب, کب تک اس قسم کے طریقے سے ہم لوگ ایک ملک چلائیں گے, ایک پارلیمنٹ چلائیں گے, ایک سسٹم چلائیں گے؟ مجھے آپ بتا دیں. میں بتا دیتا ہوں. پاشن نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. ہلالی صاحب یقین کریں یہ نظام اسی وقت ٹھیک ہو جاتا جب اگر عمران خان صاحب کو 2018 کے الیکشن میں متعلقہ سیٹیں نہیں ملی تھیں, وہ اتحادیوں کے ساتھ جا کے حکومت نہ بناتے اور کہتے جناب میں ری الیکشن میں جاؤں گا, میں نہیں حکومت بناتا. اتحادی کرنا تو الگ بات ہے. اور کسی کے اچھا چلیے فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پرابلم یہ ہے کہ آپ مجھے بات کرنے نہیں دیتے. میری بات نہیں, بات یہ نہیں ہے. چلے کنڈی صاحب سے, فیصل کریم کنڈی صاحب موجود ہیں تو انہیں سے کہتے ہیں کہ وہ یہ میجک کیسے کریں گے. بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب, پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود. کنڈی صاحب, پہلے چونکہ یہ بات ڈسکشن میں ہے تو میں اس لیے آپ سے یہی پہلے پوچھ لیتی ہوں. زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ کے پی میں اور بلوچستان میں بھی سرپرائز دیں گے خان صاحب کو, تو وہاں کے پی میں تو 2/3 میجورٹی ہے, ایسا کون سا جادو چلے گا کہ وہاں پہ کوئی سرپرائز مل جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ میرے خیال میں غالباً 2/3 میجورٹی نہیں ہے پی ٹی آئی کے پاس. اور دیکھیں جمہوری حکومتوں میں تو چیزیں ہوتی ہیں, اگر کوئی فارورڈ بلاک بنتا ہے, جو کہ ہمیں سننے میں آیا کہ پی ٹی آئی میں ایک فارورڈ بلاک ہے, اور 50% ممبرز اگر فارورڈ بلاک بناتے ہیں تو اپنی علیحدہ نشستوں کی وہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. تو اگر وہ بنتا ہے تو ڈیفینیٹلی کے پی میں جو عدم اعتماد کی تحریک بالکل آ سکتی ہے. اس طرح بلوچستان میں بھی دیکھیں, ابھی کچھ عرصہ پہلے کہ عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی جس پہ چیف منسٹر چینج ہوئے تھے, تو وہ بھی ہو سکتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس میں سینٹ میں بھی جو ہے اپوزیشن کی اکثریت ہے. ہم کورٹ میں گئے تھے, ہائی کورٹ نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا, ہمارے حق میں فیصلہ نہیں آیا, اور ابھی ہمارے پاس ایک جمہوری حق ہے کہ ہم چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے خلاف بھی عدم اعتماد کی تحریک لا سکتے ہیں. لیکن کنڈی صاحب, یہ تو خود آپ لوگوں نے اگری بھی کیا تھا کہ کوئی فارورڈ بلاک نہیں بنائیں گے ایک دوسرے کی جماعتوں میں, اور نہ ہی ان سے کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے, کہ آپ نے میثاق جمہوریت میں بھی آپس میں معاملات طے کیے تھے. تو اب انہی جمہوری اصولوں کے اوپر آپ کیوں نہیں کاربند ہیں؟ کیوں فارورڈ بلاک بنانے, یا اگر بنا ہوا بھی ہے تو اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی طرف کیوں جانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ میثاق جمہوریت پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان ہوا تھا.
ہم کوئی ایکسپلائٹ نہیں کرتے. ہم نے کسی کو جو ہے وہ یہ نہیں کہا کہ آپ فارورڈ لوگ جا کے بنائیں یا کچھ کریں. خود اگر ان کے لوگ ان سے تنگ ہیں اور انہوں نے بنائے ہوا ہے تو اس میں تو ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے کہ وہ خود وہ کر رہے ہیں اور وہ خود ہی کوئی اپنے سی ایم کے خلاف. آپ مجھے بتائیں کہ کشمیر میں کس نے عدم اعتماد کیا تھا اپنے وزیر اعظم کے خلاف؟ پی ٹی آئی نے اپنے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کیا تھا نا, ہم نے تو نہیں کیا تھا وہاں پر, یا کوئی اور چیزیں نہیں ہوئی تھی. اور اگر خیبر پختونخوا میں بھی اگر پی ٹی آئی اپنے وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد لے کے آتی ہے, اس میں پھر ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم کیا کریں گے؟ یہ تو انہوں نے رواج رکھ دیا ہے کہ انہوں نے جو کشمیر میں ایک اپنی مثال رکھی ہے کہ اپنے وزیر اعظم کے خلاف جو ہے عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئے ہیں. اس طرح میں بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں اپنے پارٹی کے خلاف عدم اعتماد لے کے آ جائے. ٹھیک. اچھا گنڈی صاحب, اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بھی جلسے جلوس کر رہے ہیں, پی ایم ایل این بھی میدان میں اتر چکی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ ملک انتخابات کی طرف بڑھ رہا ہے اور پیپلز پارٹی بھی اب جلسے جلوس کی طرف سوچ رہی ہے, پلان کر رہی ہے کہ کرنا چاہیے اسی طرح ریگولر بیسس پہ؟ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہم الیکٹورل ریفارم کی طرف جائیں گے. سپریم کورٹ میں بھی انہوں نے کہا تھا, اور اس کے بعد ہم فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں, اور جس جماعت کو بھی پاکستان کی عوام مینڈیٹ دیتی ہے ان کو حق حکمرانی ہے. تو ہماری خواہش ہوگی, ہماری کوشش ہے کہ جلد از جلد الیکٹورل ریفارمز ہوں, فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں. تو اس کے لیے دیکھیں, آپ الیکشن ایئر میں بھی ہیں, اگر ان ٹائم بھی الیکشن ہوتا ہے پھر بھی آپ الیکشن کے قریب ہیں. سال ڈیڑھ جو ہے وہ الیکشن کمپین جو ہے پورے ملک میں چلانا ایک شارٹ نوٹس ہے. تو اس طریقے سے جمہوری حق ہے پی ٹی آئی کا وہ کریں. پی ایم ایل این نے بھی شروع کیے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی بھی جلد سے شروع کرے گی. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا پریزیڈنٹ زرداری صاحب اس وقت جو ہیں وہ اپنے اجتماعات سے خطاب کر رہے ہیں. ریسنٹلی ابھی بھی وہ نواب شاہ میں موجود ہیں, مختلف علاقوں میں انہوں نے خطاب بھی کیے ہیں. ایکٹیویٹی سٹارٹ ہیں اور ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں. اچھا گنڈی صاحب, یہ پنجاب میں تھوڑا بتائیے گا, گائیڈ کیجیے گا, کیا پاور شیئرنگ فارمولا طے ہو رہا ہے؟ وفاق میں ہمیں ایسا لگ رہا تھا پیپلز پارٹی آئینی عہدوں میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے, لیکن پنجاب میں آپ لوگ آئینی عہدوں سے ذرا دور دور جو خبریں ابھی تک آ رہی ہیں نظر آ رہے ہیں, کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں, پنجاب میں جو ہے وہ ہم نے ایک پارٹی کی کمیٹی بنائی تھی. کمیٹی نے ایک فیصلہ کرنا تھا. کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اپنے ممبرز کے درمیان, اور آج حمزہ شہباز کے ساتھ بھی ان کی میٹنگ ہوئی تھی. تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم اس میں گورنرشپ پہ ہم ڈیڈ لاک ہو یا کوئی ایسی بات ہو. ہماری بڑی خوش نصیبی کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی ہے, اور انشاءاللہ جو ہے پاور شیئرنگ جو ہے پنجاب میں جو ہے ہمیں میٹر نہیں کرتا کہ ہمیں اسپیکرشپ ملتی ہے یا گورنرشپ ملتی ہے, کیا ملتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس حکومت کو, ہم جس طرح ہم نے سلیکٹڈ حکومت کو گھیرا ہے, اور اس حکومت کو جو الائز ہیں ایز الائز ہم چلانا چاہتے ہیں. پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے اور بلاول صاحب نے یہ بات کی تھی کہ اگر آپ چھوٹے ہمارے جو الائز ہیں یا جو ہمارے پارٹنرز ہیں ان کو اگر آپ منسٹریز بھی دینا چاہتے ہیں, ہم قربانی دینے کے تیار ہیں, لیکن ہم بالکل جو ہے صدقے دل سے جو ہے ہم اس اتحاد کو چلانا چاہتے ہیں. لیکن گنڈی صاحب, آپ تو صدقے دل سے چاہتے ہیں, لیکن اگر حمزہ شہباز صاحب کو جن لوگوں نے ووٹ دیے پی ٹی آئی کے منحرف اراکین وہ ڈی نوٹیفائی ہو جاتے ہیں, تو اس کے لیے بھی کوئی توڑ سوچ رکھا ہے آپ لوگوں نے؟ پھر تو ان کی گورنمنٹ ہی کوشچن مارک آ جائے گا نا وزارت اعلیٰ پہ بھی, اور ظاہر ہے جو کیبنٹ میں آپ لوگ بھی شامل ہوں گے تو آپ لوگوں کی گورنمنٹ پہ بھی. تو اس کا کیا سوچا ہے؟ ہم نے اس کے متعلق بالکل بڑی گہری سوچ بھی کی ہوئی ہے, اور اس کا ہم نے توڑ بھی کیا ہوا ہے. جب وقت آئے گا تو پھر انشاءاللہ وہ چیز آپ کو بتائیں گے. ابھی نہیں ہمیں, یعنی آپ کچھ دے دیں کچھ چھوٹا موٹا کچھ دیکھیں, کچھ آپ جب خبریں دیتے ہیں تو کچھ چیزیں آپ کو پتہ ہوتی ہے اور آپ ذرائع بتاتے ہیں اور آپ کا سورس ڈسکلوز نہیں کرتے ہیں. تو اس لیے جب ہم بھی اس وقت جو ہے کچھ جو ہے وہ بات نہیں کر سکتے, جب ٹائم آئے گا تو انشاءاللہ پھر اس پہ بات. ٹھیک ہے, شکریہ آپ کا بہت گنڈی صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تو جناب فیصل کریم گنڈی کی گفتگو سنی. عمران صاحب آپ چونکہ بات کر رہے تھے تو میں آپ کو ہی فلور دوں گی, پھر آپ بات کمپلیٹ کر لیں, پھر آپ بہت غصہ کریں. جی میں کیا بات کر رہا تھا, اب تو میں بات ہی بھول گیا ہوں. چلے کنڈی صاحب کی گفتگو پہ کوئی ریپ اپ کر دیں. نہیں, گزارش یہ ہے کہ آپ دیکھیں کنڈی صاحب نے بھی وہی بات کی ہے جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ انہوں نے اس کا حل سوچا ہوا ہے, اور یہ وقت آنے پہ کریں گے. جیسے میں کہہ رہا تھا کہ سارے پتے شو نہیں کیے جاتے, اسی طرح سے میں نہیں سمجھتا کہ ان کے لیے کوئی بڑا اس طرح سے مسئلہ بنے, یہ اس کو مینیج کر لیں گے. جہاں تک یہ پاور شیئرنگ فارمولے کی بات ہے تو پیپلز پارٹی نے ان سے یہی کہا تھا کہ ہمیں 3 آپ وزارتیں دیں اور 2 پارلیمانی سیکٹریز جو ہیں وہ دیں, اور اس کے علاوہ کچھ اداروں کی چیئرمین شپ اور وہ چاہتے ہیں کارپوریشنز کی. تو اس پہ میرا نہیں خیال کہ کوئی ڈیڈ لاک ہے, یہ ان کا معاملہ حل ہو چکا ہے. ہاں, تقریباً اس میں کوئی اب ایسی بات نہیں ہے. لال صاحب لاسٹ منٹ ہے, میں چاہوں گی تھوڑا سا جو شاہد آفریدی کے اوپر بات ہو رہی تھی سوشل میڈیا پہ, آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس کے اوپر؟ بلا وجہ ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, کیا خیال ہے آپ کا؟
नहीं, मेरे ख्याल में इट्स नॉट इन गुड टेस्ट। शाहिद अफरीदी और इमरान, आई मीन क्रिकेट के बाहर उनका क्या ये है, और मैं नहीं समझता इस किस्म की लड़ाई में कोई फ़ायदा है। मैं आपको सिर्फ जिक्र ये करना चाहता हूँ कि आपको पता नहीं समीना है कि नहीं, कि आज 2 घंटे 2 फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हमज़ा के सिटिंग रूम या वेटिंग रूम में बैठे रहे, और 2 घंटे के बाद उनकी मुलाकात हुई है हमज़ा शरीफ से। हिलाली और साहब, मैंने जब ये कहानी मुझे हिलाली साहब खत्म हो गया। हिलाली साहब माफी, ये खबर जो है ना फेक है, इसकी तरदीद आ गई। चलें जी, अब वक्त खत्म हो गया, तो good, वरना good, डिटेल में अच्छा। बात भी कर लेते। हिलाल साहब फिर कभी इस पे बात करेंगे। आज के प्रोग्राम का नाज़रीन वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।